बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार रशीद खैल साहब। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद मुसलसल वो इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन अभी तक मंशूर जारी नहीं हो सका है। लेकिन इसके बावजूद वो दावे करते हैं कि अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। अच्छा वक्त कौन सा था जो उनका दौर हुकूमत था, या वो 16 माह का दौर जिसकी वो बात करते हैं, जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थी और बेसिकली नून लीग की गवर्नमेंट थी और PDM का सहारा था टोटल जमातों का, तो इसको लीड करते रहे। वो अच्छा वक्त जिसके अंदर आइन और कानून को सबताज किया गया, उस अच्छे के वक्त की बात करते हैं जिसमें महंगाई ने आवाम की कमर को तोड़ के रख दिया और आम आदमी मुतासर हुआ। उस अच्छे वक्त की बात करते हैं, इस वाले से बात कर लेते हैं। खल साहब, मियाँ साहब कहते हैं कि अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। कौन से अच्छे वक्त की बात कर रहे हैं? पिछले 16 माह के दौर ने तो आवाम का जीना दोबर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये है कि यही बात है कि कोई भी हुकूमत जो होती है या कोई भी पार्टी होती है, वो अपना अगर कोई अच्छा कोई काम हो तो उसको बार बार वो दोहराते हैं, लेकिन अपनी जो नाकामियां हैं उनको कभी जो है वो ना तो उनकी ओनरशिप लेते हैं और ना ही उनको कभी उन्होंने दोहराया है, और ना ही वो उसको जो है आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार होते हैं। अब अगर बात की जाए, नवाज शरीफ साहब बार बार एक ही जो है मिसाल देते हैं, उनकी जो साहबजादी हैं या वो कि 2013 से जो 18 की हुकूमत थी और 2017 का जो पाकिस्तान है वो हम वापस लुटाएंगे। तो मामला ये है कि 2017 के बाद हुकूमत एक आती है, लेकिन जब उसके बाद आपकी हुकूमत 16 माह के करीब हुकूमत रही और तमाम तर जो हदायत आपसे ली जाती थी, तो उस वक़्त वो जो फार्मूला था, वो जो चीज़ें थी, वो जो तरक्की और खुशहाली का सफ़र था, वो बजाय आगे जाने के हम पीछे क्यों चले गए? हम 4-5 साल बजाय आगे जाने के हम 8-10 साल पीछे चले गए। तो अब वही क़यादत है, लेकिन बार बार वो पुराने जो है मिसालें देते हैं। कभी वो डॉलर की बात करते हैं कि हमारे दौर में डॉलर 104 था, अब पौने तो 300 पे से भी क्रॉस कर चुका है। हमारे दौर में जो पेट्रोल है वो अगर 150 था तो आज 300 के करीब पहुंचा हुआ है। वो कहते हैं हमारे दौर के अंदर रोटी अगर 4 रुपए की थी तो आज 25 रुपए के करीब पहुंची हुई। हमारे दौर में अगर ट्रैक्टर 9 लाख का था तो आज 38 लाख का हुआ है। तो मामला यह है कि इसके अंदर जो अगर आप एक बीच में सिर्फ 3 साल हुकूमत जो 3.5 साल जो रही है, सारा आप मुद्दा अगर उसके ऊपर डाल दें तो फिर अगर आधा कसूर उसका या कसूर आप गर्दानते हैं, तो फिर 16 माह की जो हुकूमत आपकी पार्टी की थी और जिसके साथ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी शामिल थीं, तो उनको भी इस चीज़ के साथ नाकामियों के साथ शामिल करें। ये नहीं होता कि अच्छा जो क्रेडिट है, जो अच्छी बातें हैं उसका क्रेडिट आप खुद लेते हैं और जो नाकामियाँ हैं उसका क्रेडिट जो है या उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो बहरहाल ये इंतखाबात के दौरान इस तरह की चीज़ें, नारे, दावे तो किए जाते हैं। लेकिन मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि नून लीग को वोट देने से आप कामयाब उनको करेंगे तो आम की खिदमत हम कर सकेंगे। अवामी खिदमत का कोई बड़ा इनके पास प्रोजेक्ट है या सिर्फ वादे वईद और बातें? देखिए, 30-35 साल से तो जो उनकी अवामी खिदमत है वो सबके सामने है, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान जहाँ पे आज पहुँचा हुआ है, जो अवाम पहुँची हुई है, वो सारे दुनिया के सामने और पाकिस्तानी अवाम के सामने है। जो बात अभी मरियम साहबा कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए रोज़ कोई नया जो है वो पैंतरा बदलते हैं, नया बयानियाँ लेकर आते हैं। अब वो ये कहते हैं कि PTI को और आवाम को और वोटर्स को ये सोच समझ कर अपना वोट जो कीमती है इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर वो समझते हैं कि नून लीग का रास्ता रोकना है, ख़ास तौर पर PTI को मुखातब करके उन्होंने वोटर्स को कहा, तो फिर वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। तो दूसरी जानब 2018 के इंतखाबात की जब बात होती थी, उस वक्त मरियम साहबा कहती थी कि अगर आप जरदारी को वोट देंगे तो वो बानी चेयरमैन जो है PTI उनको जाएगा, और PTI के बानी चेयरमैन को अगर वोट देंगे तो वो जरदारी को जाएगा। लेकिन आज जरदारी के जो साहबजादे हैं वो जो है वो कह रहे हैं कि जो PTI है उसका वोटर जो है वो अगर नून लीग का रास्ता रोकना चाहता है या दीगर जो छोटी पार्टीज हैं वो उनका रास्ता रोकना चाहती हैं, तो वो हमें वोट दें और उसकी वजह से एक बड़ा सरप्राइज भी हम देने में कामयाब हो सकते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें वज़ीर आज़म बनने दिया जाए, हमें मैंडेट दिया जाए, हम आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी जानब मरियम साहिबा जो वो कहते हैं जितने ज़्यादा आप शेर पर ठप्पे लगाएंगे उतनी तेज़ी से तरक्की का अमल जो है वो होगा। लेकिन एक तरफ तो ये दावे और वादे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं, और दूसरी जानब
آج ایک وزیر اعظم نے خط لکھ دیا ہے چائنا کو کہ $2 ارب کی جو ہم نے ری پیمنٹ اس کی کرنی تھی، جو پیمنٹ کرنی تھی $2 ارب کے والے سے، انہوں نے خط لکھ دیا وزارت خزانہ کے ذرائع سے کہ ہمیں 1 سال کی اس کے اندر جو ہے توسیع دی جائے۔ اس سے پہلے UAE کا 1 ارب جو ہے وہ دینے کے حوالے سے ہم نے بات جو خط کی اس کو رول اوور کرنے کی بات کی، اب چائنا کے حوالے سے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سارے چیلنجز ہے یہ بھی آنے والی حکومت ہے اس کو درپیش ہوں گے، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے یہ اپنے منشور کی چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم 300 یونٹ بجلی فری کر دیں گے، ہم پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں گے، ہم گیس سستی کر دیں گے، بجلی سستی کر دیں گے، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم یوتھ جو ہے بے نظیر یوتھ کارڈ لے آئیں گے، جو بے روزگار جو گھر بیٹھے ان کو پیسے ملیں گے، ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے آئیں گے، ہم بے نظیر جو ہے کسان کارڈ لے آئیں گے، اور اسی طریقے سے جو نون لیگ ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہم بھی بجلی جو ہے وہ سستی کر دیں گے، کم یونٹ جو ہے وہ فری میں دیں گے۔ تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کوئی لاجک، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی روڈ، کوئی اس کے پروگرام جو ہے کہ کہاں سے یہ پیسہ آئے گا، کس طریقے سے یہ چیزیں کریں گے۔ ابھی تو IMF کی جو قسط آنے والی ہے اس پہ علیحدہ سے ان کے اوپر شرائط آگے عائد لیکن ہونی کل صاحب معاشی طور پہ ہم جس طرح سے مختلف چیلنجز کا شکار ہیں، اس کا بڑا مسئلہ تھا کہ ٹائم پر الیکشن ہو جاتے، اگر الیکشن ہو جاتے تو اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں ہمیں فیس نہیں کرنی پڑتی، لیکن الیکشن کس طرح سے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ چھوٹی پارٹیوں کا الیکشن قبول ہے، لیکن ہمیں پارٹی جو ہماری پارٹی اس کو الیکشن سے باہر دھکیل دیا گیا، اور جب ہمارے آزاد امیدوار اس حیثیت میں اپنا الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، حلقوں میں جا رہے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں کریٹ کی جا رہی ہیں، ان کے بینرز تک اتار دیے گئے، تو یہ ہونے والا الیکشن ہمیں اس معاشی جو دلدل سے نکال پائے گا؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ یہ ہمیں ریاست کو یہ سوچنا ہوگا، متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اگر آپ ایک لولی لگڑی حکومت یا عوام کے مینڈیٹ کے برعکس ایک کمزور مخلوط اور ایک اس طرح کی حکومت جو لائیں گے، تو کیا وہ حکومت جو ہے وہ پائیدار اب مستقل بنیادوں پر یا ایک مستحکم حکومت ہوگی؟ کیا اس کے اوپر عوام کا جو ہے پوری طرح اعتماد ہوگا؟ کیا وہ حکومت جو ہے وہ کٹھن فیصلے کر سکے گی؟ کیا وہ حکومت اپنا 5 سال کا جو آئینی مدت ہے جو حکومت کی آج پر آئین پاکستان، کیا وہ پورا کر پائے گی؟ اور اگر وہ یہ چیزوں پہ پورا نہیں اترے گی تو پھر وہ حکومت جو ہے نہ وہ سیاسی استحکام لا سکے گی ملک کے اندر، اور نہ ہی اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں آپ معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے دعوے تو کیے تھے کہ $100 ارب کی بیرونی انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن 2 منصوبوں کے علاوہ تیسرا منصوبہ جو ہے آپ انگلیوں پہ گن نہیں سکتے، وہ بھی ایک ارامکو کی سعودی جو آئل کمپنی ہے اس کے حوالے سے آئل ریفائنری کی بات ہے، کوئی $10 ارب کے قریب ہے، وہ کب لگتی ہے۔ دوسرا ریکوڈک کے حوالے سے جو بیرک گولڈ ہے اس حوالے سے جو وہ بھی $2 بلین کے حوالے سے جو شیئر کے حوالے سے اگر کوئی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو یہ نواز شریف بار بار جو اپنے انقلابی دور کی بات کرتے، میں صرف آپ کو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 سے 13 تک، تو پہلا پاکستان کی تاریخ کا وہ 2010 11 سال تھا کہ جب فورن انویسٹمنٹ جو ہے بیرون ملک جو سرمایہ کاری ہے پاکستان کے اندر، اس کا حجم $5 ارب تک گیا۔ اس سے لے کر آج تک کبھی بھی $2 اور $2.5 ارب سے کبھی بھی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے یا سرمایہ کاری کی اگر بات کی جائے تو اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو اب ایک طرف تو نون لیگ بڑا تجربے کی باتیں کرتے ہیں، تجربہ کاری کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو میں نے بتا رہا ان سے تو زیادہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پرفارم کر لیا تھا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو دعوے اور تو بلند و بانگ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جو ہے یہ اس طرح کے منصوبے بنا کر میٹرو، اورنج ٹرین، دیکھیں یہ منصوبے وہ ہیں جس طریقے سے آپ نے ریلوے، سٹیل مل، PIA، دیکھیں PIA جو ہے اس کو خسارے میں وہ اس وجہ سے گئی کہ تاکہ اس کو آسان اور اونے پونے ریٹس پر خریدا جائے، اور جو پاکستان سٹیل مل اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ اتفاق کو آپ نے مضبوط کرنا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف شاہد خاقان عباسی جو چیئرمین PIA بھی رہے، ایک طرف تو ان کی ایئر لائن جو ہے وہ پروفٹ میں جاتی ہے، اور دوسری جانب جو PIA ہے اس کو ٹھیک کرنے میں وزیر اعظم بھی وہ رہے، اس کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ اس طرح اتفاق جو انڈسٹریز تھی وہ
دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی گئی اور سٹیل مل جو ہے وہ اس کا بٹھا بیٹھتا گیا اور وہ خسارے میں جاتی گئی. اس طرح ٹرانسپورٹ کوئی بھی کمپنی آپ مجھے بتا دیں کوئی خسارے میں ہے, لیکن ریلوے جو ہے ریلوے کبھی خسارے میں ہو سکتا ہے, کبھی یہ بھی تصور ایک ہوتا اور ہے. بھی اس میں بڑا مسئلہ ہے, جو میاں صاحب جو پروجیکٹ لے کر آئے جیسے اورنج ٹرین کا ایک منصوبہ ہے, اس کے بارے میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ میٹرو بس تو چلو سمجھ میں آتی ہے, ایک بڑا اس طرح کے ترقی پذیر ملک کے لیے بہت بڑا نیٹورک ہے. 385 ارب روپیہ آپ نے جھونک دیا اس پروجیکٹ کے اوپر, 385 ارب روپیہ, اور وہ آپ نے قرضہ لیا جس کے قرضے کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے اور اس کے بدلے میں آپ نے سود اس کے اوپر علیحدہ سے دینا ہے. تو مجھے بتائیں کہ 385 ارب کو تھوڑی رقم نہیں ہوتی, لیکن اس سے استفادہ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ تو استفادہ نہیں کر رہے. تو وہی اتنے پیسوں سے 385 ارب میں تو میرا خیال ہے لاہور کے ہر دوسرے شہری کو آپ اس کو آٹو کار دے سکتے ہیں. میاں شہباز شریف لے کر آئے ساہیوال کے اندر ایک پلانٹ انہوں نے لگایا, وہ بہت کوئلے کا پلانٹ, بہت مہنگی بجلی جو پڑ رہی ہے. وہی ہے کہ ایک طرف ہمارا اپنا کوئلہ جو ہے, اپنا کوئلہ ہمارا جو ہے تھر کول سے, اس سے بجلی پیدا کرنے کی بجائے آپ اگر امپورٹڈ کوئلہ جو ہے اس کے اوپر ساہیوال کے اندر جا کے پلانٹ لگا دیں گے تو پھر وہ بجلی کہاں تک آپ کو کتنی مہنگی زیادہ پڑے گی. تو اس وقت آپ کو یہ سوچنی چاہیے چیزیں, پہلے آپ تجربہ گاہ بنایا ہوا ملک کو اور اپنے دکھاوے کے لیے کک بیکس اور مبینہ طور پر کمیشن کے لیے آپ منصوبے اور اس طرح کی کمپنیز تو آ جاتی ہیں, لیکن بعد میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 50 سے 60 روپے پر یونٹ اگر بجلی ہوگی تو عوام خاک ترقی کریں گے یا وہ سسٹین کس طرح کریں گے. اور کاروبار جو ہے وہ اگر آپ اتنی مہنگی بجلی اور گیس کے بل دے کر, تو پھر کھاد ظاہری بات ہے وہ مہنگی بکے گی اور آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کمپیٹیٹیو پرائسز کے تحت آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. تو جب آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے, ڈالر کی پہلے ہی شارٹیج ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اسی پی ڈی ایم کی حکومت جو وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم واپس لائیں گے, کیا یہ 16 ماہ کا دور واپس لائیں گے جب ایل سیز بھی نہیں کھل رہی تھی, جب آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے تھے, اور پوری دنیا کے اندر دنیا کا واحد ایک ملک تھا شاید کہ جہاں پہ آپ کو جو ایکسپورٹ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے را مٹیریل تو آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو ایل سیز کھولنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی. لیکن کھل صاحب ان جس کا مسئلہ ایک ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوتے اور ان تمام کرائسس سے نکلے, لیکن جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی ابھی تک متنازع ہیں. ابھی تک نون لیگ اپنا منشور پیش نہیں کر سکی ہے, تمام چھوٹی بڑی پارٹی اپنا منشور جو ہے وہ پیش کر چکی ہیں. اور آج ہمارے پروگرام میں اتروان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. اتروان صاحب پاکستان رائے پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری. کل صاحب تمام سیاسی جماعتیں منشور پیش کر چکی ہیں اور آج رائے حق پارٹی بھی اپنا منشور پیش کرنے جا رہی ہے. مسلم لیگ نون ابھی تک ناکام ہے. میرے خیال میں ادر صاحب سے بات کر لیں, سب سے پہلے کیا منشور میں لے کے آئے؟ جی ادر صاحب, منشور میں کیا بیسک چیز جو بڑی لے کر آئے ہیں تمام پارٹیوں سیٹ کے, آپ کے پاس کیا ایسا ایجنڈا ہے؟ اتروان صاحب آواز سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسامہ بھائی بہت شکریہ. جی ادر صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, تمام پارٹیاں آپ اپنا منشور لے کر آ رہی ہیں, مسلم لیگ نون کے منشور کا بھی ویٹ ہے, رائے حق پارٹی جو اپنا منشور لے کر آئی رہی ہے, اس میں بیسک چیز جو بڑی چیز کیا ہے جو تمام پارٹیوں سے آپ کو علیحدہ کرتی ہے منشور کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے منشور کے حوالہ سے اس سے پہلے میں تمہیدی طور پہ کوئی ایک دو باتیں آپ سے ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان رائے حق پارٹی کا ایک ملکی لیول میں, ملکی سیاست میں یہ اپنی تشکیل کے بعد اور معرض وجود میں آنے کے بعد یہ 2024 کا الیکشن فرسٹ الیکشن ہے, جس کو ہم پورے ملک کے اندر چاروں صوبائی اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز کی ایک میکسیمم نشستوں کے اوپر جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس میں اور اسی طرح پاکستان رائے حق پارٹی نے جب وجود لیا تب اپنا ایک منشور ترتیب دیا تھا, اور آج 2024 میں ہم نے اپنے منشور کو انتخابی منشور کے حوالہ سے پبلک کیا ہے, اور اس کے اندر ملکی حالات کے مطابق چند ایک چیزیں ہم نے پیش کی ہیں اور اپنے اہداف پیش کیے ہیں, اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کیا ہے. اس حوالہ سے
منشور کے اوپر دو تین چیزیں ہیں، ایک اقتدار اور اس کے بعد اختیار، اور ساتھ ساتھ جو منشور میں تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو اوور ہال پورے سسٹم کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ ایک چیز تو اس میں منصوبہ بندی ہے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اور ساتھ میں اپنے مسائل کا ادراک کرنا ہے۔ پاکستان رائق پارٹی نے جو وجود لیا ہے اس کے اندر سب سے بڑی وجہ وہ یہاں کے مسائل کا ادراک کرنا ہے۔ یہاں کے مسائل کے اوپر ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں اور بہت ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، دینی جماعتیں موجود ہیں یا دینی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تو ایک نئی جہت کو مزید سامنے لانا چاہیے، تاکہ ایک عوام کا ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں، تو ان کے لیے مزید آپشن کے ساتھ آپشن پیدا کیا جائے کہ اگر کسی اور آپشن کو وہ اویل نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم ایسے لوگ جو ہمارے مائنڈ سیٹ سے اپنی سوچ اور فکر کو میچ کریں گے تو وہ ہمیں جوائن کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو شریک کریں۔ اس حوالہ سے جو سب سے بنیادی جو ایشو جس کو ہم نے محسوس کیا اور ہم اس جدوجہد کی طرف آئے کہ وہ ہمارے ماحول میں، ہمارے سیاسی نظام میں ایک عدم استحکام ہے، اور اس خاص طور پر 9/11 کے بعد جو خطے کی صورتحال میں تبدیلی آئی ہے وہ ایک بڑی اہم تبدیلی ہے جس نے ہمارے خطے کے اوپر بڑے عجیب قسم کے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس میں جغرافیائی اعتبار سے جہاں ہم متاثر ہوئے ہیں، ہم ایک جنگ زدہ ماحول میں گئے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اس 9/11 کی صورتحال نے اس خطے میں، ہمارے ملک میں تہذیبی، اخلاقی، ثقافتی اعتبار سے، دینی حضور پر بہت سارے اثرات مرتب کیے۔ یعنی وہ ایک جنگ جو تھی صرف ہتھیاروں کی جنگ نہ تھی، بلکہ ان تمام اعتبار سے، اخلاقی، تہذیبی، ثقافتی اور دینی اعتبار سے بھی ایک جنگ تھی جس کے اثرات آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اس جنگ کے اندر جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو خود مختاری تھی، پاکستان کا جو احترام تھا، پاکستان کا جو تشخص تھا، اس کو ایک ڈکٹیٹر نے، ایک آمر نے اپنی انا کی جنگ میں، اپنی ضد اور انات کے اندر، اپنے آمرانہ فیصلوں سے اس نہج میں، اس آگ کے اندر جھونک دیا کہ پھر اس کے بعد ہم نے ہزاروں قربانیاں پیش کی، معاشی نقصان فیس کیا، ہم نے اپنے نوجوان دیے، ٹیچرز دیے، تاجروں کا خون لگا، مزدوروں کا خون لگا، اس میں بچوں کے خون لگے، ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد مرد و خواتین کی، اور پھر آج 20 سال گزارنے کے بعد ملک کو پوری طور پہ، اگرچہ پہلے بھی اس کے اوپر بہت ساری غیر ملکی فیصلے اثر انداز ہوتے تھے لیکن اس انداز میں نہ تھے جس طرح سے 9/11 کے بعد ہوئے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ جس کے بعد پاکستان رائق پارٹی کو سامنے لایا گیا، اور اس میں اسی نقطہ نظر سے منشور میں سب سے پہلی جو چیز رکھی گئی وہ دفاع وطن رکھا گیا، دفاع پاکستان رکھا گیا، کہ کسی بھی خطے کی دفاعی پوزیشن جب تک مضبوط نہ ہو تو وہاں پر پھر کسی بھی قسم کی سہولیات یا اس کی اکانومی یا اس کی معیشت، اس کے اچھے ہونے کا اور اس کے مستحکم ہونے کا خواب دیکھنا وہ ممکن نہیں رہتا۔ تو ایک چیز تو اس کے اندر ملکی دفاع کو ملحوظ خاطر رکھا، اور اس میں خاص طور پر جو اہم چیز ہے کہ جہاں پر سرحدات کے حوالے سے اس کا دفاعی نقطہ نظر ہے اور اس کی ضرورت ہے، وہاں پر دفاع کے لیے قومی یکجہتی کا ہونا یہ بہت ضروری امر ہے۔ اور آج کے ماحول میں تو اس نقطے کی اہمیت اور افادیت اور اس کی حساسیت کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آج جو ہمارے اندرون حالات میں ہمیں سرحدوں کے اوپر شاید اتنا خطرہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہماری افواج، ہمارا سسٹم، ہمارا دفاعی سسٹم وہ اس سے نمٹنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، نو ڈاؤٹ، اور اس کے اوپر ہمارے ادارے یا ہماری افواج یقین دلاتی رہتی ہیں۔ لیکن اندرونی ماحول کے اندر جو اس وقت ایک بے چینی، ایک خلفشار اور پیدا ہو چکا ہے اور قوم تقسیم ہو چکی ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاعی ماحول میں قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اسی طرح کے ساتھ ساتھ
पाकिस्तान का जो एक तशख़्ख़ुस है, जिस तरह मैंने इब्तदाइया में अर्ज़ किया कि पाकिस्तान को एक करप्शन ज़दा माहौल और ये सारी चीज़ें साथ साथ पाकिस्तान पर एक दहशतगर्दी का ऐसा दाग लगा दिया गया कि जिसकी वजह से हमने IMF का जहां बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने FATF को बर्दाश्त किया, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में या इंटरनेशनल जो भी प्लेटफॉर्म्स थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों के ऊपर सेक्रीफाइस किया, बहुत सारी जगहों पे अपने आप को फेस किया। बुनियादी तौर पर ये दहशतगर्दी का, ये पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस इमेज ख़राब किया हुआ है, इसको बेहतर बनाने के लिए इस पाकिस्तान के इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, अपने ग्रीन पासपोर्ट को बेहतर करने के लिए और इसके इमेज को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह देखिए अवान साहब, ये बहुत सारी जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हैं और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, वजारत दाखिला या वजारत खारजा के जो अमूर हैं उससे रिलेटेड हैं, और कुछ जो है रिलीजियस मिनिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड मामलात हैं। लेकिन आम अगर मंशूर की बात की जाए, आम आदमी की बात की जाए, और आपने कहा कि आप एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर सामने आए हैं, वो कौन सी ऐसी इनफरादियत है, वो कौन सी ऐसी अट्रैक्शन है आपके मंशूर में कि जो पार्टीज़ हैं वो दीगर सियासी पार्टीज़ को छोड़कर जो वोटर्स हैं वो आपकी पार्टी की तरफ मुतवज्जो हों? वो ऐसी कौन से बुनियादी उनके इश्यूज़ हैं, मसाइल है, उसके हल के हवाले से आम आदमी जो है उस हवाले से आपका क्या मंशूर के अंदर सीधा सीधा निकात हैं ताकि लोग जो हैं आपको यानी पार्टी को की तरफ माइल हो सकें? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसमें मैं अगले पॉइंट पे उसी तरफ आना चाह रहा था, आपने सवाल भी कर दिया, उसी को डिस्कस करता हूँ कि इस वक्त कौम को सबसे ज़्यादा जो बेसिक उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रायक पार्टी ये समझती है कि कम अज़ कम एक आम शहरी को इतना कंफर्टेबल होना चाहिए, इतना अपने अंदर एक इत्मीनान बख्श माहौल उसको यहाँ महसूस हो कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात, इलाज की, सेहत की, इसी तरह इंसाफ की, उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ की ये जो है वो यकीन दहानी हो और उसको महसूस हो कि उसको ये सहूलियात मिल रही हैं। इस हवाला से हमने अपने अगर टैक्स के निज़ाम के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रवां माली साल जो है हमारा, उसमें IMF के टारगेट से भी ज़्यादा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा किया है, रेवेन्यू इकट्ठा किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उसके अगेंस्ट पेट्रोल प्राइसेस वैसे ही कम की गई, अवाम को रिलीफ दिया गया? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन के हवाले से कोई रिलीफ दिया गया? वहाँ पर भी नहीं। इसी तरह मेडिसिन के अंदर कोई रिलीफ दिया गया तो वहाँ पर भी नहीं। तो टैक्स आवाम से लेकर अवाम को उसकी आउटपुट क्या मिल रही है, इसके ऊपर ज़रूरत है कि अवाम को एक रिलीफ फराहम किया जाए। बल्कि मौजूदा जो अब नया तालीमी साल शुरू हो रहा है, अगर एजुकेशन के ऊपर बात करें तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की PTB की बात करें तो उन्होंने कहा जी 70% बुक्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी स्कूल के बच्चों को, 30% जो है वो स्कूल अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद से बच्चों को किताबें जो है वो पैदा करके दे। मतलब ये है कि आप IMF के हदफ से ज़्यादा टैक्स भी कौम से इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कौम का एक बच्चा उसको आप किताब भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर इतने बड़े टैक्स मार्जिन के साथ टैक्स इकट्ठा करके कौम को जो है वो परेशान क्यों रखा जा रहा है? वो टैक्स कहाँ जा रहा है? उस टैक्स का मसरफ क्या है? सबसे अहम नुक्ता ये है कि कौम से टैक्स लिया जाता है तो कौम के ऊपर उसका जो खर्च है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है अतर साहब, मैं थोड़ी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक से वापस आते हैं, यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, आपके मंशूर के हवाले से दीगर पॉइंट्स पर बात होगी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी थी मंशूर के हवाले से, रायक पार्टी अपना मंशूर आज वॉइस न्यूज़ के स्क्रीन पर पेश कर रही है। अगला पॉइंट, इस हवाले से जो पॉइंट टू पॉइंट अदर अवान से बात करें, अदलिया तसाबी इदारे और इलेक्शन कमीशन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर अगला आपको ऑप्शन मौजूद है। अतर अवान साहब, अदलिया की ख़ुद मुख्तारी और इलेक्शन कमीशन की ख़ुद मुख्तारी के हवाले से आप किस तरह के लाए अमल लेकर आ रहे हैं? मौजूदा दौर में तुम कुछ नहीं देख रहे इस तरह का।
جی اسامہ بھائی، آواز صاحب سن سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور اس میں میں سار کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عدلیہ کا کام مخصوص کیسز کو ڈیل کرنا نہیں ہے، بلکہ عوام کو تیز رفتار انصاف فراہم کرنا ہے۔ ہم اس حوالہ سے عدلیہ کے بارے میں یہ پالیسی ایک ہدف اور ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان رائے پارٹی کو اس قسم کا کوئی فیصلہ ساز اور پالیسی ساز رول کبھی بھی حاصل ہوا تو عدالت ایک بالکل سیپریٹ اور آزادانہ کردار اس کو ویسا ہی فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس طرح ہمارے تاریخی اور ہسٹری کے اندر ایک بڑا خوبصورت اور سنہری واقعہ موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے جڑا ہوا، کہ جس کے بارے میں جہاں کہ ایک آپ کی زرہ پوائنٹ آؤٹ ہو گئی کہ ایک یہودی کی قبضے میں ہے، اور آپ جا کر فیصلہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ میری زرہ ہے اور فلاں شخص کے پاس ہے، تو اور گواہی کے طور پر آپ اپنے غلام اور بیٹے کی گواہی پیش کرتے ہیں، تو قاضی آپ کے منصب، آپ کے سٹیٹس، آپ کی شخصیت کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ قاضی کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے سامنے ایک مدعی کھڑا ہے یا میرے سامنے ایک ملزم ہے۔ اس کا نظام انصاف صرف اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ نظام آپ انصاف تو کون بہت بڑا ایک ضرورت ہے نا جی وطن پاکستان کی۔ اگلا پوائنٹ ہے احسن طریقہ حکومت، گڈ گورننس۔ خل صاحب، احسن طریقہ حکومت کے حوالے سے پوائنٹ پر آپ کو پوچھنا چاہیں گے حیدر روان صاحب سے، یہ پوائنٹ بھی لے کے آئیں۔ جی بالکل، وہ بتائیں تو اس میں سے ظاہری بات ہے ہم بھی سوال کریں گے تاکہ وہ منشور سامنے رکھیں گے تو اس کے اندر جی عطر صاحب۔ جی اس میں دیکھیں گڈ گورننس کے اندر میرا خیال ہے کہ حکومت عوام کا بوجھ برداشت نہیں کر رہی، بلکہ عوام حکومت کا بوجھ برداشت کر رہی ہے، اور اس نظام کو، اس چین کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت عوام کی خدمت کرے، عوام کا بوجھ برداشت کرے، نہ یہ کہ عوام جو ہے وہ حکومت کا بوجھ برداشت کرے۔ حکومت کا کام ہے ملک چلانا، نہ کہ عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی عیاشیوں، ان کی جو ہے وہ شے خرچیوں کا بوجھ اٹھائے۔ اور اتنا آپ اندازہ کریں کہ ایک ہاؤس کا اربوں روپے کا بجٹ کام خرچ ہو رہا ہے ایک اجلاس پہ، ایک سسٹم کے اوپر، اس سے عوام کو آؤٹ پٹ کیا دے رہے ہیں؟ ایک ممبر صوبائی اسمبلی ہے، ایک ممبر قومی اسمبلی ہے، اگر وہ عوام کا خادم ہے تو اس کو پھر خدمت کے فلسفے پہ کام کرنا ہوگا۔ پاکستان رائے پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا طبقاتی نظام ہے کہ جس میں عوام کا نمائندہ ہو کر تو وہ 5 سال کے بعد اربوں کے اثاثے رکھتا ہے، اور عوام کا، اس کے حلقے کی عوام کی حالت ویسی کی ویسی ہوتی ہے کہ جس طرح 5 سال پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی بسا اوقات بدتر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو احسن طریقہ حکومت ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ برابر لانا ہوگا کہ وہ اپنے منصب، اپنی خدمت کا جو فریضہ ادا کر رہا ہے وہ اس کے اندر اور اس کے رعایا کے اندر جو ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہے، ایک میجر ڈسٹینس ہم محسوس کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور غیر ضروری لغزی قسم کے جو اخراجات ہیں ان کو تو بالکل ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عطر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جو پارلیمانی جو جمہوری نظام کے جو بینیفیشری لوگ ہیں، جو پارٹیز ہیں، یا جو ارکان قومی یا صوبائی اسمبلی یا سینیٹر ہیں، وہ ان مراحت کے اوپر کٹ لگانے کے لیے خود سے تیار ہو جائیں گے؟ یہی لوگ جو بار بار ہم جن کے چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں، یا آپ کے پاس تو جب تک 2 تا اکثریت نہیں ہوگی آپ تو امینڈمنٹ نہیں کر سکیں گے ان چیزوں کے اندر؟ تو کیسے پھر اس کا سلوشن کیا نکالا ہے؟ آپ نے منشور پر کس طرح عمل درآمد کرا پائیں گے؟ اصل معاملہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کی ستم ظریفی، ہمارے سسٹم کی ستم ظریفی یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسے گنچکر کے اندر ڈال دیا ہوا ہے کہ کہیں پر بھی عوام کے مفاد کے لیے 2/3 میجورٹی آتی ہی نہیں۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے رائٹ کے لیے کہیں 2/3 میجورٹی نہیں ہے، لیکن جب اپنا مفاد ان کا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی جو ہے
پیدا بھی ہو جاتی ہے، مینج بھی ہو جاتی ہے، مفادات وہ سارے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے عوام پاکستان کو اب آنکھیں کھولنی ہوگی، عوام کو دیکھنا ہوگا کہ وہ لینڈ کروزر کو ووٹ دے رہے ہیں یا وہ ایک انسان کو واقعتاً جو انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ہماری عوام اس ووٹ کے اوپر پہرا دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اوورسیز لیکن جب پاکستانیوں تک کے لیے آپ اس میں کیا لے کر آ رہے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کسی منشور کے اندر ہم نے کوئی پوائنٹ نہیں دیکھا ہے، اوورسیز پاکستانی کو مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستان کا اس کے اندر پوائنٹ ہے، بالکل ہے، اور اس میں ایک تو ان کے اوورسیز پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ان کا اس ملک کے سسٹم پر اور اس ملک پر اس کے انتظامی معاملات پہ یا یہاں پر اس کا تحفظ ہے، ان کو ان کے تحفظات کو دور کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اوورسیز پاکستان کو انگیج کرنا اس ملک کی اکانومی کے لیے، اس ملک کی بہبود کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا لیکن شیئر جب ان یہاں کو پہ آپ آنا ووٹ کا رائٹ تو دے نہیں رہے، وہ آپ کو ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، حب الوطنی سے بھی ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اربوں ڈالر آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، آپ کا ملک ان کی وجہ سے چلتا ہے، لیکن جب آپ ان کو ووٹ کا رائٹ دیں گے نہیں تو پھر کس طرح ان سے اور زیادہ ہمیں ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایک ایسی میرے خیال میں بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایسی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے۔ جب ہم ان کا پاکستانی شہریت ان کی رکھی ہوئی ہے تو میرے خیال میں ان کے شہری حقوق جو ہے وہ اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح ایک پاکستانی یہاں پہ رہنے والے کے حقوق ہیں، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یہاں ان کے ذریعے ان کے جو ہے وہ وسائل کے ذریعے یہاں انڈسٹری کی طرف ان کو سہولیات فراہم کی جائیں، یہاں ان کے ذریعے اور عوام کو روزگار کے سہولیات یہاں اس کے دروازے کھولے جائیں، نہ یہ کہ ایک ان اوورسیز پاکستانی ان سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ وہ صرف پاکستان میں پیسہ بھیجیں اور پیسہ بھیجنے کے بعد ان کا کوئی حق نہ ہو پاکستان کے اندر۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ان کو پاکستانی شہریت کے وہ حقوق ملنے چاہیے جو یہاں پہ ایک شہری کے حق ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم، صحت، صنعت و تجارت کے علاوہ زراعت پر بھی کام کیا گیا ہے، تو اس میں آپ زراعت کے حوالے سے کیا، کیونکہ زراعت اس وقت ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، زراعت میں آپ کیا کچھ الگ لے کر آ رہے ہیں کسانوں کے لیے؟ زراعت کے اندر سب سے پہلی چیز تو پاکستان رائٹ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سر دست فوری طور پر ایک حوالہ سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، اور اس زرعی ایمرجنسی میں بلا تمیز ایک فیصلہ آنا چاہیے کہ کسی قسم کی جو گرین لینڈ ہے، جو زرعی زمین ہے، وہ بیچی نہیں جائے گی۔ یہ قانونی اور ازم کے چکر میں اور یہ جتنے بھی پراپرٹی ٹائکونز ہیں ان کی خواہش اور ان کے احترام کے اندر کی ایک بالشت زمین بھی جو زرعی زمین ہے اس کی فروخت کے اوپر ایک سخت قسم کا قانون لانا چاہیے۔ پاکستان کے اندر زراعت کا 70% ہمارا جو زرعی مبادلہ ہے وہ ہم اس سے لینا چاہیے اور آ سکتا ہے۔ اب تک جو پاکستان کی زراعت ہے اس میں سے جو ٹیکس پاکستان کو ملتا ہے وہ 1% جو ہے وہ ملتا ہے، جو ہمارا پراپرٹی سسٹم ہے اس میں سے 2% جو ہے وہ ٹیکس کی ریشو کے حساب سے ملتا ہے، جبکہ 40 سے 50 ارب روپیہ یا اس سے زیادہ ہم زراعت کے اپنے معاملات سے، زراعت کے شعبے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کو کسان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کسان کی جو ضروریات ہے وہ پوری کی جائیں، کسان کو وقت پر زرعی اجناس جو ہے اس کی خرید و فروخت، اس کے لیے جو کسان کے دیگر مسائل ہیں اس کو آسانی کے ساتھ آسانی پیدا کی جائے، حل کی جائے، نہ یہ کہ کسان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی سہولت کے لیے اپنی زمینیں بیچے، اور زراعت جو ہے وہ ایک بڑا تکلیف دہ شعبہ بن جائے۔ اس سے بالکل نکلنا چاہیے۔ جنگلات دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی طور پہ جو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے مختلف شخصیات کو، موجودہ دور میں بھی اس کی بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں، تو آپ کے اس وقت منشور میں ایسا کوئی پوائنٹ موجود ہے کہ سیاسی قیدیوں کے لیے بھی کوئی لائحہ اختیار کیا گیا ہو؟ نہیں، سیاسی قیدی کا تو تصور بھی نہیں ہوتا نا، یہ تو منشور میں تب آئے نا جب اس کا کوئی تصور آپ پہلے لائیں، پہلے تو کوئی تصور، تو سیاسی قیدی کیا ہوتا ہے؟ سیاست جو ہے وہ کوئی جرم ہے اگر سیاست، پھر تو اس کے قانون سازی کریں۔
اور اگر سیاست جرم نہیں ہے، ایک بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کے ساتھ لفظ قیدی لگانا یہ انتقامی تو سیاست پر اگر الفاظ کو میں تھوڑا سا بدل کر، انتقامی سیاست جس طرح سے پاکستان میں ہے، نہیں وہ وہی بات ہے، یہ کسی بھی قسم کا انتقامی سیاست یا سیاسی قیدی، یہ سیاسی جو بھی حق تلفیاں ہیں، یہ پاکستان کی بنیادی بلاول صاحب نے مسائل نا اس وقت بلاول صاحب نے اپنے جلسے میں کہا کہ میں اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین کی اور تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو میں رہا کروں گا، سافٹ کارڈ کھیلا انہوں نے بیسیکلی۔ تو ہم تمام آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے، آپ بھی ایسا کوئی لائے عمل اختیار کریں گے؟ پاکستان رائے پارٹی کو اگر یہ موقع یہ میسر آیا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان رائے پارٹی کے ورکر سے زیادہ، پاکستان رائے پارٹی کے ووٹر سے زیادہ میرے خیال میں ہم انشاءاللہ تعالی ایسا مزاج لائیں گے اور ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ دوسری پارٹی کا ورکر وہ زیادہ کمفرٹیبل ہمارے ساتھ ہوگا بنسبت اس کے کہ ہمارا ورکر، ہمارا ووٹر جتنا ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے آپ کتنے متحرک ہیں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان بڑے چیلنجز کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک طرف ہمارے بھارت ہے، اس کے ساتھ ہماری دشمنی بڑی دیر سے چل رہی ہے، اور اب ایران اور افغانستان بھی پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو فورن پالیسی کس طرح سے سیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی جو دشمنی اور دوستی کا جو محور ہے وہ پاکستان کی سلامتی ہے۔ پاکستان کے سلامتی کا جو احترام کرنے والا ہے وہ پاکستان کا دوست ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف اگر کوئی سرگرمی کرنے والا ہے، وہ چاہے پڑوس میں بیٹھا ہے، چاہے دور بیٹھا ہے، دائیں بیٹھا ہے یا بائیں بیٹھا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جو پاکستان کی سلامتی کا احترام نہیں کرتا وہ پاکستان کا دوست بھی نہیں ہے۔ ہاں، آج کی دنیا کے اندر جس قسم کا آج ماحول ہے، اس میں جو باؤنڈریز ہیں ان کے اندر پاکستان کو اپنے ایک ریاست کو اپنے قریبی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور لیکن جتنا حق ہمارے اوپر ہمسایوں کے حقوق کا ہے، اتنا ہی حق ہمسایوں کا بھی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ہمسایہ سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیل کریں۔ اور پاکستان ٹائم بہت کم ہے، آخر میں کچھ ہمارے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی کچھ آپ اپنے منشور میں لے کر آئے ہیں؟ صحافیوں کی آزادی، صحافت کا گلہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں اگر میں آج میری پارٹی کا موقع، میری پارٹی کی آواز جا رہی ہے تو اس کا ذریعہ آپ لوگ ہیں، اس کا ذریعہ یہ چینل ہے، اس کا ذریعہ یہ پلیٹ فارم ہے، میڈیا ہے، اور ذرائع ابلاغ ریاست کا ایک بہت بڑا ستون ہے اور بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس کے اندر یقیناً جس طرح ہر شعبے کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ہر شعبے کے اندر کچھ کمزوریاں، کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ یا تو بالکل گلا گھونٹ دیں اور یا بالکل ان کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی شتر بے مہار آزادی دے دیں، بلکہ اس کے لیے ایک بڑی اصولی سی ڈومین پیدا کی جانی چاہیے اور اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے۔ میڈیا کی جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں، خاص طور پر جو میڈیا پرسنز اور میڈیا ملازمین ہیں، ان کے حقوق کے اوپر، ان کے حقوق کا تحفظ بہت ضروری ہے، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ میڈیا مالکان ایک الگ طبقہ ہے اور میڈیا ملازمین ایک الگ طبقہ ہے۔ میرے خیال میں میڈیا ملازمین پاکستان کے اسی طرح سے حقوق ان کے روزگار کا، ان کے دیگر جو مسائل ہیں میڈیکل کے یا دیگر جو ایشوز ہیں، ان کو پورا تحفظ گورنمنٹ فراہم کرے، اور جہاں کہیں کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک باقاعدہ طور پر ایک رسپانسبل پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ان کو سنا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اچھا اطہر صاحب، یہ جو دیگر پارٹیاں بعض گلا کرتے نظر آتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تو آپ کی پارٹی جو ہے اس کو بھی اس طرح کے کوئی مسائل کا سامنا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ اس کو بھی نہیں مل رہی، یا آپ کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں جس طرح آزادانہ طریقے سے انتخابی معاملات آپ چلا رہے ہیں؟ آج کے الیکشن کے اندر اب جو الیکشن ہو رہا ہے، ایک تو پاکستان رائے پارٹی نے بڑے اس الیکشن کو سلیکٹڈ سا ڈیل کیا ہے، سلیکٹیو سے حلقے جو ہیں وہ وہاں پر ہم نے جہاں مناسب سمجھا اور ہماری ورت وہاں پہ کچھ مناسب تھی، ہم نے وہاں پہ اپنے امیدوار سامنے لائے ہیں،
اور جہاں تک ہمارے امیدوار اس وقت میدان میں ہیں، فی الوقت ہمیں کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے، اور باقی جہاں تک ملکی سطح کی بات ہے تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میرے خیال میں فیلڈنگ سیٹ نہ کریں، تو بلکہ لوگوں کو اپنا آزادانہ الیکشن کا اور رائے دہی کا حق استعمال کرنے دیا جائے۔ عوام جس کو منتخب کرے وہی اس ملک اور اس قوم کا نمائندہ ہے، اور اس کو اختیار ملنا چاہیے کہ وہ آزادانہ اطہر صاحب طریقے بہت سے شکریہ، ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے۔ کل صاحب منشور کے کچھ پوائنٹس جس طرح سے روان صاحب نے ڈسکس کیے ہیں، اس پر آپ کوئی تجزیہ دینا چاہیں گے؟ رائے ایک پارٹی کا منشور تمام دیگر پارٹیوں سے کتنا آپ کو منفرد نظر آیا؟ دیکھیں، پارٹیوں کے منشور تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹیاں اپنے منشور پر کس حد تک عمل درآمد کر پاتی ہیں۔ کسی بھی منشور آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ برا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی پارٹی ہے وہ کیا قومی یا صوبائی اسمبلی میں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے۔ بہت شکریہ کل صاحب۔ اس حوالے سے پاکستان رائے حق پارٹی کا پہلا الیکشن ہے، اور اس الیکشن کے حوالے سے ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری روان صاحب نے جس طرح سے منشور پیش کیا ہے وائس نیوز پر، تو آپ کے سامنے منشور موجود ہے۔ جس طرح سے کل صاحب نے ایک بات کی، بڑا جملہ ویلڈ لگا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے منشور تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو ہوا تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے۔ جس طرح سے بلاول بھٹو بار بار اپنے جلسوں میں بات کر رہے ہیں کہ ہم انتقامی سیاست کا خاتمہ کریں گے، اور ہر موڑ پہ ہم جو ہے پاکستانیوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں گے، لیکن ان کی گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے، زرداری صاحب کے دور کی بات کر لی جائے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے دور میں کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر کا کام نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال اس تمام صورتحال پر بات جاری رہے گی۔ فی الحال پروگرام کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد اسد کل کو اجازت، اللہ نگہبان۔